देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, खुदा ने कई मखलूक़ात बनाई और इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का नाम दिया। दुनिया बने हज़ारों साल गुजर गए, फिर मुस्लिम लीग नून ने कायद मियां नवाज शरीफ ने एक अनोखा नारा कायम किया जिसको खलाई मखलूक का नाम दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया कि हमारे साथ होने वाली हर नाइंसाफ़ी के पीछे कोई खलाई मखलूक है। माजी में कैसे लीगी रहनुमा खलाई मखलूक का जिक्र करते थे, आइए आपको भी सुनवाते हैं। हमारा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ जो नजर नहीं आती। इस वक्त खलाई मखलूक का तोड़ पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम है और पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम बाशऊर हैं और वो सारा खेल समझते हैं। फिर वक्त बदला, हालात बदले, चीजें नून लीग के हक में आना शुरू हो गई और फास्ट फॉरवर्ड करके वो दिन आ गया जब 8 फरवरी 2024 का किसी मखलूक ने नून लीग के लिए फॉर्म 47 तैयार किया और लीगी हुकूमत बन गई। अब अपोजिशन जमातें एक बार फिर खलाई मखलूक का राग लाप रही हैं। आज सीनियर सियासतदान और कानूनदान एतजाज एहसन बोले कि किसी खलाई मखलूक और आसमानी हाथ ने इलेक्शन में नून लीग की मदद की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। अब सवाल यह है कि किस नून लीग की बात को हकीकत माना जाए। 2018 वाली नून लीग नजरियाती थी या अब की बार जो लीगी जमात है मुखलसी की इंतहा को छू रही है। आज हमारे शो में इलेक्शन में धांधली और फॉर्म 45 और 47 का जिक्र के लिए इसलिए किया गया है कि आज मुल्क के सबसे बड़े इदारों में भी यही बाज़गश्त थी। इवन पूछा जा रहा था कि फॉर्म 47 किसको कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 47 के मुताबिक आज सवाल किया और इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के केस में जवाब जमा न कराने पर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद भी कर दिया। इसी के साथ साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को 3 दिन में फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। मुस्लिम लीग नून के कामयाब तीनों अरकान कौमी असेंबली से दोबारा बयान हल्फी भी तलब कर लिए गए। दूसरी जानिब मुल्क की हालात इस वक्त खौफनाक है। महंगाई भी किसी खलाई मखलूक की तरह पाकिस्तानी आवाम को नोच नोच कर खा रही है। लोगों की बर्दाश्त अब इंतहा को छू रही है। मगर इतनी महंगाई के बाद भी अगर आप समझते हैं कि हुकूमत अब बस करेगी तो बदकिस्मती से आपके लिए ये बुरी खबर है। अगर मजलूम आवाम मौजूदा हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगा रही है एक बार फिर, तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज का बयान इंतहाई अहम है और उसको भी सुन लीजिए। अगर हमने रिफॉर्म्स ना की, अगर हमने बड़े हमने कड़वे फैसले ना किए तो फिर जो 3 साल क्या उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वो डूब मरने का मकाम होगा अगर 3 साल बाद फिर दोबारा हम IMF जाएं। सवाल यह है कि वजीर आजम साहब क्या अभी तल्ख फैसलों की गुंजाइश है। कौम सवाल कर रही है कि आवाम के लिए मजीद तल्ख चीज अब मौत ही बची है। अगर महंगाई मजीद बढ़ती है तो यकीनन ये खाना जंगी को जन्म दे सकती है और फिर बार बार जो हम बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस की और ये चीजें इसकी तरफ भी जा रही हैं हालात। कराची की ही अगर बात ले लें, एक छोटी सी मिसाल ले लें, बाकी दीगर शहर तो इसलिए मैं बात नहीं करती कि कराची इज द हब ऑफ द इकोनॉमी, पूरे पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। यहाँ से मईशत का पहिया चलता है और यहाँ की हालात ये है कि इस वक्त कई इलाकों के अंदर बिजली, गैस और पानी की बंदिश के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तो फिर बाकी शहरों का क्या हाल होगा। सफ़े अव्वल के दर्जे का सफ़े अव्वल का एक अव्वल दर्जे का जो शहर हो, शहरों में से एक शहर हो, यानी कि जो डेवलप्ड सिटी हो उसकी ये हाल हो, जो नंबर 1 सिटीज़ में आता हो उसका ये हाल हो पाकिस्तान के, तो दीगर जो सूबे हैं या शहर हैं मैं उनकी क्या ही बात करूं। इसी सब पर बात करेंगे। जी मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले कमरुल सलाम राजा हैं, मैंने मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ जुनेद अकबर हैं, मैंने तहरीक इंसाफ से, मेरे साथ
سابق سینٹر تاج حیدر صاحب ہیں پیپلز پارٹی سے، اور شیخ صلاح الدین ہوں گے میرے پاس سربراہ عوام پاکستان پارٹی کے بھی۔ تو سب سے پہلے جی جاؤں گی قمر السلام راجہ صاحب کی طرف، اور حکومت میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، آپ ہی سے سوال ہے سر، جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ایک طرف سیاسی جنگ ہے، دوسری طرف معاشی صورتحال ہے۔ اس معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ جی مزید ہم نے جو ہے وہ تلخ اور مشکل فیصلے کرنے ہیں، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ جو آپ نے نقشہ کشی کی ابھی، یہ تو بڑی، شاید سری لنکا جب ڈیفالٹ ہو گیا تھا تو تب بھی شاید ایسی منظر کشی کسی نے نہ کی ہوگی کہ آپ اس میں خانہ جنگی کو بھی لے آئے، آپ سیون نافرمانی کو بھی لے آئے۔ تو میرا نہیں خیال کہ خدا نخواستہ صورتحال اتنی دگرگوں ہے، یا پاکستان کے عوام اتنے جو ہیں وہ ناسمجھ ہیں کہ وہ اس مشکل صورتحال میں، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، بڑھیں گے اس بجٹ کے بعد جو ابھی 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکسز کا نظام جو ہے وہ پہلے کی نسبت ذرا سخت ہوا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ ایسی صورتحال بھی نہیں کہ جو منظر کشی ہندوستان سے ہمارے لیے کی جاتی تھی تو وہ کوئی نوبت آ جائے۔ اب بلا شبہ یہ مشکل صورتحال ہے، اور مشکل صورتحال اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے، اپنی سبسڈیز بھی ختم کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو حکومتی جو سرکار کے عللے تللے تھے اس کا بڑا، ہماری حکومت نے بڑا واضح طور پہ انڈیا دیا ہے، عزم کا اظہار کیا ہے کہ بہت سے، آپ پچھلے چند دنوں سے خبروں میں ہے کہ 4-5 وزارتیں جو کہ اوور لیپ کر رہی تھی، 18ویں ترمیم کے بعد ان کی ضرورت نہیں تھی اور وہ اخراجات میں اضافہ کر رہی تھی، ان کو کلوز ڈاؤن کرنے اور مرجر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ہمارا بجلی کا سیکٹر جو اس پرابلم کی بنیادی وجہ ہے کہ جس میں کوئی تقریباً 600 ارب روپیہ سالانہ قومی خزانے سے ڈل رہا ہے، یعنی قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے، وہ ایک اس لیکیج کی وجہ سے، چوری کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے۔ تو اس کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ آؤٹ سورس پرائیویٹائز کہہ لیں آپ، یا آؤٹ سورسنگ کہہ لیں، یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہہ لیں، وہ کیا جائے گا۔ پی آئی اے جو ایک سفید ہاتھی بن چکا تھا، نو ڈاؤٹ ماضی کی بہت بڑی ہماری ایئر لائن اور ہمارا اثاثہ تھا، لیکن آج وہ سینکڑوں ارب روپیہ ہر سال غریب قوم کے ٹیکس کے منی سے اس میں ڈلتا ہے، اور وہ اس کو خسارہ ہوتا ہے۔ تو اس کو، تو یہ ساری لیکیجز، وہ محکمہ جات، پاکستان سٹیل کی مثال ہے، تو اس پہ بھی یہ بلا شبہ سخت فیصلہ ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی شاید ان کا روزگار بھی اس میں آڑے آئے گا، لیکن یہ ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہو رہی ہیں۔ اور جب یہ آج کی جو صورتحال ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جب ہم مشکل فیصلے کریں گے تو اس کے بعد اس کے ثمرات بھی یہی قوم جو ہے وہ ہارویسٹ کرے گی، ریپ کرے گی، اور انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہوں گے۔ بجلی پھر اس کے بعد جب اس میں یہ جو پبلک سیکٹر کی روایتی سستی، کاہلی، نااہلی، چوری، بددیانتی، ان سب کا جب منیمائز ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے ثمرات بھی عوام تک پہنچیں گے۔ تو یہ مشکل ٹائم ضرور ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ ٹیکس میں ماضی میں بھی جو سلیبز ٹیکس میں اضافہ ہوا، کمی بھی ہوتی رہی ہے۔ 2016-17 میں جو ٹیکس کی جو شیلڈ تھی اس میں اضافہ، دفعہ جو ٹیکس کا رعایتیں تھی اس میں اضافہ ہوا تھا، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ ہوگا، لیکن اس وقت چونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے بھی جان چھڑانی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھا کے اور اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا تھا، بجائے اس کے کہ قرض لیتے جائیں، بڑھاتے جائیں۔ تو اگر اب تصور کریں کہ اگر وہ سری لنکا والا صورتحال ہو جاتی اور ڈالر 400-500 روپے پہ پہنچ جاتا تو پھر کیا صورتحال ہوتی۔ تو اس لیے اتنی مایوسی کا نقشہ، میری گزارش بھی ہے اور رائے بھی یہی ہے، درخواست بھی یہی ہے کہ نہ کھینچا جائے، بلکہ قوم کو امید دلائی جائے
کہ ان اقدامات کے نتیجے میں کہ جو سخت فیصلے مسلم لیگ نون نے غیر سیاسی فیصلے کیے ہیں، اتحادیوں نے بھی ساتھ، اور وہ فیصلے کیے ہیں جو شاید پاپولر پولیٹیکلی نہ ہوں لیکن اس ملک کی بقا کے لیے کیے ہیں، اپنا سیاسی کیپٹل برن کیا ہے، اپنا سیاسی سرمایہ جلایا ہے۔ تو یہ گزارشات تھی اور انشاءاللہ صورتحال بہتر ہوگی، اس میں لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل نظر آ رہی ہے، امید کی کرنیں موجود ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کی سٹاک ایکسچینج ہے، آج کا فورن ایکسچینج ریزروز ہیں، آج کے ریمیٹنس کا ریٹ ہے، آج کا بیلنس آف پیمنٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مل کر تو پاکستان کو ایک بہتر سمت پہ لے کے جائیں۔ جنید اکبر صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جنید صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو معاشی اصلاحات کی گئی ہیں اور جو اس وقت معاشی چیلنجز کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ واقعی درست سمت میں جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، میرے بھائی نے ابھی بات کی تو میرا خیال ہے یا تو یہ الیکشن کے بعد حلقے میں نہیں گئے ہوں گے، تو سیاسی بندہ ہے، میرا احترام ہے اس کا، لیکن جس طرح کی جو آپ نے تصویر کشی کی، میرا خیال ہے اس سے خراب حالات ہے، صرف بل کا مسئلہ نہیں ہے، گیس دیکھ لے آپ، جو ہے جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ دے کے آپ جو آلریڈی وہ جو لوگ ٹیکس دے رہے تھے تنخواہ دار طبقہ، اس کی ٹیکس پہ اس پہ سیلری پہ جو ٹیکس بڑھا دی گئی ہے۔ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قوم نے قربانی، قوم بالکل قوم کو سمجھ کے قوم تک قربانی دے گی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 1970 سے مسلسل ان دو پارٹیوں کی ہے حکومت ہے، اگر اسی رفتار سے، جس رفتار سے ان کی قیادت کی جو ایسٹ بڑھ رہے ہیں، ان کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں، ان کی بزنس بڑھ رہی ہے، اگر اسی رفتار سے ملک بھی ترقی کرے تو پھر خیر ہے۔ اگر ملک جو ہے اسی طرح باقی جس طرح اگر عوام کی حالت خراب ہے، اگر اس کی قیادت کی حالات بھی اسی طرح کی ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی قیادت کے حالات اچھے ہو رہے ہیں اور عوام کی حالات بد سے بدتر ہوتے رہے، میرے بھائی نے کہا کہ بجلی کی چوری کا صرف بجلی کی چوری کا ایشو نہیں ہے، بجلی چوری تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ دونوں کی پارٹیوں نے آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہیں اور اس میں جو آپ کی قیادت نے جو اربوں کربوں روپے رشوت لی ہے، تو اس کی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسی کا ہے، صرف چوری کا مسئلہ نہیں ہے، چوری کا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ چوری نہیں ہوتی، بالکل چوری ہوتی ہے، لیکن جس طرح آپ لوگ جو ہے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، جس طرح ابھی جو ہے منگلا کی آپ جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، جو 1.5 روپے پہ جو ہے وہ بجلی بناتی ہے، اور ابھی اس کا ریٹ ہم حکومت اس کی بڑھا رہی ہے، 10 روپے اس کی کاسٹ کر لی تاکہ اس کو قطر کی کمپنی کو دے رہی ہے جس میں ان لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، تو پھر حکومت یہ اس کے قرضے اور بڑھیں گے، اس کے خرچے اور بڑھیں گے، کیونکہ وہ جو پراپٹ دیتا ہے، وہ جو لاکھوں اربوں یونٹ ہمیں دیتا ہے سال میں، اسی طرح کے ادارے، اس لیے ہم اپنے کمیشن کے لیے اور ہم نے جو ہے کیک بیک کے لیے یا جو ہے اپنی انویسٹمنٹ ہے ہماری ان کمپنیوں کے ساتھ، تو ہم ظلم اس قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں کہ جب سے آپ کہہ رہے کہ یار پہلے سے جب سے مسلسل حکومت ان دو پارٹیوں کی تھی، پی ٹی آئی تو 3 سال 3.5 سال رہی، وہ بھی کرونا تھے، ساری دنیا میں مشکلات، بالکل میں نہیں کہتا کہ کوئی آئیڈیل تھی، اس میں ہماری بھی حکومت میں بھی مشکلات تھے، لیکن اس ٹائم اگر مہنگائی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی تھی، اگر گروتھ اس کے باوجود ہماری گروتھ 6% تھی، اس کے باوجود کہ دنیا کی گروتھ مائنس میں تھی، پھر بھی ہماری گروتھ تھی، ہماری ایکسپورٹ بڑی تھی، ہماری ریزرو ابھی میری بھائی نے ذکر کیا تو 24 ارب ڈالر تھے جب ہماری حکومت گئی۔ تو یہ نہیں ہے کہ ابھی، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہ پتہ ہے لیکن ان لوگوں کی مجبوریاں ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو اس کی مجبوری یہ ہے کہ کوئی اس کو لے کے آئے تو اس کو اپنا بھی انٹرسٹ دیکھنا ہے، ان لوگوں کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے، تو یہ عوام کے فیصلے، اسے اندازہ ہے کہ عوام کے لیے فیصلے اس لیے نہیں کرتے کہ اسے پتہ ہے کہ عوام نے تو اس کو نہیں لے کے آنا ہے، کسی اور نے اس کو لے کے آنا ہے، تو وہ جو لے کے آئیں گے دوبارہ لے کے آئیں، چاہے عوام تکلیف سے گزرے، چاہے عوام مشکلات بڑھے، ان کی حکومت میں جب یہ لوگ آتے تو مشکلات بڑھ جاتے، لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 45 میں 5000 ووٹ جو ہے 150,000 ہو جاتی ہے، 130,000 ہو جاتی ہے، اداروں کے ساتھ اس کی ہے، تو وہ مسلسل، اور آپ نے جو ویڈیو دکھائی تو اصل میں مسلم لیگ نون تو یہ تو کبھی نظریاتی پارٹی تھی ہی نہیں، یہ تو ادارے اس کے لے کے آئے تھے، جنرل جیلانی صاحب اس کو لے کے آئے تھے، پھر سپریم کورٹ میں ایک جرنیل نے ایفیڈیوٹ جمع کیا تھا کہ میں نے آئی جی آئی بنائی تھی، تو اس طرح یہ لوگ آئے تھے، درمیان میں یہ جو ہے انقلابی بننے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ
نے بہت جلد عوام کو اس کے اثر دکھایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو وہ یہ تھوڑا ٹائم تھا, 2-3 سال کے لیے انقلابی بن گئے تھے اور ووٹ کو عزت والے نعرے لگا رہے تھے. ابھی نہ ووٹ کو عزت دو والا, نہ وہ جو ہمیں سنتے تھے کہ یار کوئی خلائی مخلوق ہے, نہ وہ خلائی مخلوق بھی چلے گی باوجود اس کے ان بیچاروں کا کوئی اختیار ہی نہیں, حکومت بھی ان کے پاس نہیں, فائنانس منسٹر انہوں نے دیا, انٹیریئر منسٹر انہوں نے دیا. یہ بیچارے تو صرف حکومت میں ہے, صرف اپنی جو چوری چھپا رہے, اپنے کیسز ختم کر رہے. مجھے تو اس پہ ترس آتا ہے کہ ان کی عوام کی بد دعائیں گالیاں ان کو پڑتی ہے اور اختیارات کسی اور کے پاس ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. میں تاج حیدر صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. تاج حیدر صاحب, پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ آج چیئرمین صاحب نے کانفرنس بھی کی اور میڈیا سے گفتگو بھی کی, پشاور میں بھی, اس سے پہلے بلوچستان میں بھی موجود تھے بلاول صاحب. پیپلز پارٹی جانتی ہے بہت اچھے سے کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس کے لیے اور اس کے عوام کیا تاثر رکھتی ہے, کس طرح سوچتی ہے. ماضی کی اگر مثال دیں بھٹو صاحب کی اور محترمہ بے نظیر صاحبہ کی, تو آپ لوگ کو تو بہت اچھے سے اندازہ ہے. اس کے باوجود جو اس وقت حالات ہیں, کیا واقعی, اور چونکہ آپ سے سوال اس لیے بھی کر رہی ہوں, آپ سب سے سینئر ترین پولیٹیشین ہیں اور آپ بہتر طریقے سے اس بات کا جواب دے سکتے ہیں, جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, کیا پیپلز پارٹی کا بھی جو منشور ہے روٹی کپڑے مکان کا, کیا بی بی کا جو منشور ہے تھا, جو ساری چیزیں تھیں, کیا وہ فلفل ہو رہی ہیں آج کے زمانے میں؟ ہمارے جیسے ینگ لوگ میرے خیال سے زیادہ سوال اس لیے بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں, کیا یہ فیر انف ہے پولیٹیکل پارٹیز کے فیور کے لیے, یا کہہ لیں کہ ان کی گڈ ول کے لیے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, کیا آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں, حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے سب کچھ؟ بیوی, آپ اخبار اگر پڑھیں تو اس میں سیدھی سی بات ہم نے یہ لکھی ہے کہ ہم نے تو 10 نکات اپنے پہلے بھی دے رکھے تھے. ہمارا تو منشور بھی انتخابی منشور تھا, لیکن یہ کہ ہم سے بات کیے بغیر بجٹ آ گیا, مشورہ کیے بغیر بجٹ آ گیا. اس پہ ہم نے کوئی مہینے بھر سے شکایتیں کی ہیں, جو کہ اخبارات میں چھپ رہی ہیں, جو کہ دیکھی جا سکتی ہیں. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بغیر اکنامک گروتھ کے ٹیکس آپ جمع نہیں کر سکتے. بغیر اکنامک گروتھ کے اگر آپ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگوں کو آپ مزید غریب بنائیں گے. جو کچھ ان کی جیب میں ہے وہ بھی آپ چھین لیں. جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروڈکشن بڑھے. پروڈکشن انڈسٹری میں نہیں بڑھ سکتی اگر الیکٹریسٹی کے اسی قسم سے ریٹ رہے اور یہ بڑھتے رہے, یا انٹرسٹ ریٹ یہی رہا, تو پروڈکشن انڈسٹری لگانا یا انڈسٹری کو چلانا ناممکن ہو گیا ہے. ایگریکلچر میں آپ کر سکتے ہیں, اور ایگریکلچر میں اللہ کا شکر ہے کہ اچھی کراپس ہیں, لیکن اس کے بعد حکومت کی جو پالیسی تھی, گندم جس طریقے سے نہیں خریدی گئی, اس نے کسان کو ایک دفعہ پھر غریب کر دیا. اور کسان کو جو 2 کراپس لگانی تھی, چاول کی اور کاٹن کی, اس میں اس کو بہت بڑے مسائل آئے, اور یہی 2 ہماری ایکسپورٹ کی. ایگریکلچر سیکٹر ہے جو کہ آپ کی 45-46% ورکنگ فورس کو ایکوموڈیٹ کرتا ہے, جو کہ پروڈکشن دے رہا ہے, جو کہ فوڈ سیکیورٹی دے رہا ہے, اور جو کہ ایکسپورٹ کر رہا ہے, اور جو کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن اس کا اکنامک گروتھ کے اندر ہے اور جی ڈی پی کے اندر ہے. اگر اس کی پہ آپ توجہ نہیں دیں گے, جو کہ نہیں دی گئی, جس طریقے سے گندم کے فصل کے ساتھ کیا گیا, 2600-2700 پہ کسان بیچنے پر مجبور ہو گئے اور لوگوں نے بلینز اس کے اندر بنائے. تو اور آپ کہنے لگے جی ہم نے کرپشن بچانے کے لیے ہم نے خریدنا نہیں گندم اٹھائی, سپورٹ پرائسز ہم نے نہیں مینٹین کیے. تو یہ پالیسیاں جو ہیں یہ اکانومی کو بٹھا رہی ہیں. اگر لوگوں کی قوت خرید نہیں ہوگی, جیب میں پیسہ نہیں ہوگا, پیسہ سرکولیشن میں نہیں آئے گا, تو پھر ٹیکس کہاں سے آئیں گے؟ جب پیسہ سرکولیشن میں ہوتا ہے تو آپ کا جی ایس ٹی جمع ہوتا ہے سروسز پہ بھی, اور جو آپ کا گڈس پہ بھی جی ایس ٹی اس وقت جمع ہوتا ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھے. جو آسٹیریٹی میجرز ہم نے 10 پوائنٹ میں دیے تھے وہ بھی آپ نے نہیں کیے. یہ ڈیوالو کیا جائے, جو
15 वजारतें हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली सेंटर ने अपने पास रखी हैं, तो उससे भी एक 300 बिलियन आपके बचते थे। या ये कि जो सब्सिडीज दी जा रही हैं फर्टिलाइजर्स पे और दूसरी चीज़ों पे, उनको कैसे आप डायरेक्ट करें किसान कार्ड के ज़रिए, तो सब्सिडीज जो हैं वो डायरेक्टली आवाम को फ़ायदा पहुँचे, आवाम को रिलीफ मिले। कोई 1500 बिलियन की सब्सिडीज हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये तमाम प्रपोजल्स वो हैं कि जो हम 10 पॉइंट्स में दे चुके थे, लेकिन जिन पे ध्यान नहीं दिया गया है। ये जो है कि सिर्फ बातें करना और अज़म का इजहार करना नहीं, अज़म आप कब चलिए इजहार कर लें, लेकिन किसी एक्शन की भी तो ज़रूरत है ना, और एक्शन आपका सही सिमत में होना चाहिए कि गरीब को रिलीफ मिले। उसके अंदर आप गरीब को मज़ीद गरीब करके आप टैक्स इनकम नहीं बढ़ा सकते। इस वक्त पोजीशन ये है कि लोगों के बिजली के बिल जो हैं वो मकान के किराए से ज़्यादा हो गए। तो अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गलत पॉलिसीज़ की वजह से हैं, और हुकूमत खुद प्रोडक्शन नहीं करती, हुकूमत जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है। प्रोडक्शन जो है वो लोग करते हैं, मजदूर के सिवा किसान प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन पॉलिसीज़ अगर आपकी सही हैं, अगर माहौल सही है, तो आप जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और टैक्सेस को बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो लोग स्टील मिल नहीं चला सकते, जो लोग PIA नहीं चला सकते, जो लोग दूसरे इदारे नहीं चला सकते, और उनसे जान छुड़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जबकि प्राइवेटाइजेशन मुल्क में फेल हो चुका है। प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है, प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ बेरोजगारी और गुर्बत फैली है। उसके बाद कहते हैं कि जी हम नहीं चला सकते। आप नहीं चला सकते तो पूरा मुल्क आप कैसे चलाएंगे? ये तो एक अजीब सी बात है। तो ताजहादर साहब, ये बातें बिल्कुल अखबार में पढ़ी है हमने, और आपने जो बात की वो भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस भी सुना, सारी चीज़ें देखी हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। लेकिन तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन सर इसमें यही सवाल अगेन यही है कि लेकिन आपने बजट पास करने में सपोर्ट भी तो कर दिया। जब एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस सपोर्ट का कोई मतलब कोई कोऑर्डिनेशन कोई लग रही है कोई? नहीं, मैं फिर कहूँगा कि आपने अखबार नहीं पढ़ा, क्योंकि सपोर्ट हम नहीं करते तो मुल्क में अनारकी होती, फिर से वही सूरत हाल हो। तो सर अभी आपको लगता है कि नहीं है ऐसी सूरत हाल या होगी? आज भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि जी हमने सपोर्ट इसलिए किया है कि मुल्क में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट को गिराना हमारा कभी भी मकसद नहीं। हमने जो पहले दिन जो सिर्फ इस वजह से इस गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था कि मुल्क में कोई गवर्नमेंट बनी, मुल्क के अंदर गवर्नमेंट ही नहीं थी, एक अनारकी मची हुई। सर ये पता है, ये बात का ये पढ़ा है, करना ऑप्शन नहीं है। मगर सवाल ये हम बार बार कहते रहे, अखबार छापते रहे। इन हालात में सर अभी भी, लेकिन ये जो हालात है सर, ये भी तो सर बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रहे ना, अनफॉर्चुनेटली। उसमें परसुएशन किया जाता है। अब हमने जो प्रेशर डाला, परसुएशन किया, उसमें 2-3 बातें हमारी जो है वो मान ली हैं गवर्नमेंट ने, जैसे PWD को ख़त्म किया है, और भी वो जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और कुछ प्रोडक्शन बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स की भी बात कर रहे हैं। लेकिन बात यही है कि वो उसको जब अमली जामा पहनाएंगे तब जाके बात बनेगी। अमली जामा पहनाएंगे तब बात बनेगी। कमरुल सलाम राजा साहब, सेंटर ताजहादर साहब की बात आपने सुनी जो उन्होंने की। सर ये प्रोडक्शन की बात जो की है, जो ग्रोथ की बात वो कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही बात है जो मैंने आगाज़ में कही कि अगर आप इस तरह से चीज़ें करेंगे टैक्सेस की मद में, और फिर टैक्सेस भी आप रॉन्ग वे में लेके जा रहे हैं, मतलब जो एक सैलरीड क्लासेस थी खाली से आपने उसी पे मजीद टैक्सेस लगा दिए। ना आप दुबई लीक्स वालों पर टैक्स लगा सकें, ना आप में इतना कोई आज़म या कोई जो है वो एम नज़र आ रहा है कि जो बात आप करते थे कि पैनामा लीक्स में 450 लोगों में से सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब का जो है केस नज़र आया PTI के दौर में, या PTI को या किसी को भी, या अदालतों को। तो अब आपकी हुकूमत होते हुए बाकी के 449 जो लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगा रहे हैं?
اور اسی طرح پیراڈائز لیگز آئی ہے، اس میں آپ اس کے لوگوں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو باہر لے کے جا چکے پاکستان کا پیسہ، باہر پارک کر چکے انلیگلی، اور یہ ہم نہیں، پاکستان کے صحافی نہیں کہہ رہے، یہ دنیا بھر کے صحافیوں نے اس کے اوپر کام کر کے یہ رپورٹ شائع کی ہیں۔ تو جہاں جہاں جن ممالک میں ہو سکا ہے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اب آپ کی حکومت ہوتے ہوئے اب ان لوگوں پہ ٹیکس تک نہیں لگا پا رہے ہیں، ایکشن تو دور کی بات۔ جی ایک تو ذرا اس بات کو تھوڑا تصحیح کر لیں کہ وہ جو لیکس آئی تھیں وہ اس کے بعد چونکہ ہماری حکومت کا تو وہ آخری دن تھے، ایک بڑے پریشان کن صورتحال رہی، اور اس کے بعد 4 سال دوسروں کی بھی حکومت رہی جو آج بڑے دعوے کرتے ہیں، تو انہوں نے کتنا ایک ان پہ ٹیکسز لگا لیے تھے وہ جو لیکس پہ، سوائے ایک میاں نواز شریف کے اور کس کا پیناما لیکس بھائی میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہی، میں آپ کی کر رہی ہوں، اسی لیے اس میں تصحیح کرنے کی کیا بات ہے؟ میری دیکھیں نا، میں نے اتنی لمبی تفصیل سے سب کی باتیں سنی، نہیں میں تو اپنا پوچھ رہی ہوں آپ سے، آپ نے مجھے پھر کہہ دیا نا، ابھی انہوں نے بھی مجھے کہہ دیا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، مسئلہ سیاستدانوں کا یہی تو ہے ایشو کہ وہ تحمل سے سننا چاہتے ہی نہیں ہے بات۔ نہیں میں نے تو سنا نا جی، تو آپ مجھے سنیں نا، آپ مجھے موقع تو دیں نا، آپ اگر بار بار انٹرپٹ کریں گے تو پھر تو میں بات نہیں کر پاؤں گا نا۔ میں نے پوری تحمل سے سنی، میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے پوری بات کی، میں نے آپ کی پوری بات سنی۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بجٹ کو آپ دیکھیں جو آپ نے پہلا سوال کیا، تو یہ بجا ہے، بالکل درست ہے کہ سیلریڈ کلاس کا ٹیکس بڑھایا گیا ہے، جو کہ نہیں، میں پھر ریپیٹ کر کے کہتا ہوں کہ نہیں بڑھنا چاہیے تھا، وہ تو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن جو اس کا اضافہ ہوا ہے وہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی سیلریڈ کا کلاس کی جو سیلنگ تھی، پہلے 25,000 تھی، پھر 30,000 ہوئی، پھر ہماری حکومت کے دور میں 50,000 تک ٹیکس فری سیلری تھی، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ واپس آئے گی اس جگہ پہ۔ یہ عارضی انتظام ہے اور اس مشکل صورتحال کی ایک بات۔ دوسرا، اس بجٹ کو آپ دیکھیں تو اس میں اشرافیہ کو ہٹ کیا گیا ہے، اس میں بڑے گھروں پر ٹیکسز لگائے گئے ہیں، قیمتی گاڑیوں کا ٹیکس کا تناسب دیکھیں ایز کمپیئر ٹو اسمال کار 1000 سی سی سے نیچے پہ، تو اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ امپورٹس میں جو لگژری آئٹمز ہیں ان کی پہ ٹیکس دیکھیں اور اس کی شرح دیکھیں، اور اس کے مقابلے میں کامن فوڈ آئٹمز پہ، تو یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کلاس کو ٹیکس کیا گیا دیگر طرف نہیں، بلکہ جہاں پر آج یہ فلور ملز والے احتجاج کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا پیٹرولیم ایسوسی ایشن والوں پہ جو ایڈوانس ٹیکس لگایا گیا ہے، تو یہ ساری اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو پریویلیج لوگ تھے، جو جن کے پاس تصور کیا جاتا ہے یا ایک اندازہ ہے کہ ان کے پاس وہ معاشرے میں ذرا ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ، تو انہیں اس ٹیکس میں لازمی طور پہ ہٹ کیا گیا۔ 2 مثالیں میں نے آپ کو دی، فلور ملز ایسوسی ایشن پلس جو ہمارے ایئر لائنز کے جو ٹکٹنگ ہے، جو ہوائی جہاز پہ ظاہر ہے وہی سفر کرتا ہے جس کے پاس روٹی اور اس کے بعد وہ بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ہوائی جہاز کے کرایوں پہ جو ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے آج مختلف ممالک میں، وہ ہونا وہ بھی نہیں چاہیے تھا، اس میں ایکسپیٹریٹس اور باہر لوگ مزدوری کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک افلوئنٹ طبقہ ضرور ہے، اسی طرح جو بیرون ملک مقیم ہے۔ تو یہ اس بجٹ میں ان چیزوں کی بھی نشاندہی کی جانی چاہیے کہ جس میں وہ لوگ جو مور پریویلیجڈ ہیں، جنہیں اشرافیہ میں شمار کیا جاتا ہے یا اپر کلاس میں شمار کیا جاتا ہے، ان پہ ٹیکسز کی شرح زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوئر مڈل کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط فہمی پہ مبنی ہے کہ شاید حکومت نے جو ہے وہ ان لوگوں پہ ٹیکس نہیں دیا۔ بڑے پلاٹس پہ زمینوں کی خریداری، بڑے پلاٹس کی خریداری ڈی ایچ اے میں یا بڑے ٹاؤنز میں کنال سے زیادہ پلاٹس کی خریداری یا فروخت کون کرتا ہے؟ غریب طبقہ تو نیچرلی نہیں کرتا، وہ بھی آج چیخو پکار جاری ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو بھی انڈیکیٹ کیا جانا چاہیے۔ اور جہاں تک تاج حیدر صاحب نے کہا کہ نہیں چل سکتی، تو میں مثال دوں گا کہ کتنا بڑا اثاثہ ہو آپ کے گھر کا، لیکن وہ آپ پہ بوجھ بن جائے، ہر مہینے آپ کی آدھی تنخواہ اس پہ لگ جائے اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دلا سکیں، اپنے گھر والوں کو صحت کی سہولتیں نہ دے سکیں، اور آپ کہیں جی کہ یہ ہمارا بڑا اثاثہ ہے، والد صاحب کی مرسڈیز کار ہے یا BMW کار ہے، بڑی مہنگی ہے، انہوں نے بڑی مہنگی خریدی تھی،
لیکن آج اس کی پارکنگ کے لیے آپ کو اخراجات کرنے پڑے، اس کی مرمت پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑے، اس پہ 2 ڈرائیور ہوں، اس کو صاف کرنے والے ہوں، 3 دھونے والے ہوں، تو پھر آپ ان 3 گاڑی دھونے والے اور 2 ڈرائیورز کی بے روزگاری کی پرواہ نہیں کریں گے، اس پورے گھر کی صحت، تعلیم اور سلامتی کی پرواہ کریں گے، اور اس گاڑی کو آپ کہیں گے کہ یہ اپنے سر سے اتارے، کہا کہ ہر مہینے جو اس پہ فالتو اخراجات ہو رہے اور وہ اس گھر کے جو پیسہ ہے اس میں سے جا رہے ہیں۔ تو یہی مثال پاکستان سٹیل مل کی ہے، یہی مثال PIA کی ہے۔ تو اب اگر ہم اس کو چلانے بیٹھ جائیں اور ملک ڈوب رہا ہو تو پہلے مرحلے میں ہمیں انہیں آؤٹ سورس کرنا ہے، انہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کے جانا ہے، کیونکہ کاروبار کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، حکومت کاروبار نہیں کر سکتی۔ یہ نیشنلائزیشن کی جو غلطی ہوئی تھی تاج حیدر صاحب، اس پہ کیا گفتگو فرمائیں گے کہ اچھی بھلی چلتی انڈسٹریز کو گورنمنٹ نے اس وقت 70s میں نیشنلائز کر کے تو بٹھا دیا تھا، اور وہ کاروبار حکومت سے نہیں چل پا، وہ ادارے نقصان میں چلے گئے۔ تو یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ بجٹ بالکل بھی غریب خوش نہیں ہے، بلکہ یہ اشرافیہ خوش بجٹ ہے، اور اس میں زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ اشرافیہ کو کیا گیا۔ اچھا چلے جنید صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جنید صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومتی جماعتوں کی باتیں سن کر؟ دوسرا یہ کہ اپوزیشن کتنا ڈینٹ ڈال سکتی ہے اس وقت جو یہ اہم پوزیشن، اس وقت سچویشن جو خاص طور پہ اس وقت بن گئی ہے اس سیناریو میں؟ اور دیکھیں یہ جو لوگ یہ ساری یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی غریب پہ یوں جاتا امیر پہ، یہ صرف باتیں ہی ایک محض کرنے کے لیے تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی ایلیٹ کلاس ہے including bureaucracy, judges, establishment, politicians, they all are taking privileges and perks very carefully. ان کو اپنے معاملے میں تو یہ بھی یاد ہے کہ جی کتنی فری بجلی لینی ہے، کتنا فری پیٹرول کارڈ بننا ہے، کتنی گاڑیاں لینی ہے پروٹوکول کی، اور کیا کچھ رینٹ الاؤنس لینا ہے، کون کون سے الاؤنسز لینے ہیں، TADA لے لیں۔ لیکن وہ عام آدمی کی جب بات آتی ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں نہیں جی سب ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر کیا آپ ڈینٹ ڈال سکتے ہیں بینگ این اپوزیشن؟ نہیں میڈم، ہم جتنی کوشش کریں، میں تو صرف یہ آپ کو ریکارڈ درست کرنے کے لیے، آپ نے ابھی فرمایا کہ پولیٹیشین نہ تو بحیثیت MNA، یہ دونوں بھائی میرے پڑھے، صرف عوام کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نہ تو ہمیں تیل فری ہے، نہ ہمیں گاڑی فری ہے، نہ ہمیں بجلی فری ہے، نہ گیس فری، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں صرف تنخواہ ملتی ہے 1,82,000 ہے غالباً، اگر میں MNAs کی بات نہیں ہو رہی ہے، منسٹرز کی بات ہو رہی ہے نا پولیٹیشنز میں۔ یہ میں صرف آپ کے لیے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیشین کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہے، پولیٹیشین نہیں لیتے، بالکل لیتے ہیں، لیکن پولیٹیشین میں آپ اگر سب کو شامل کریں، ابھی پولیٹیشین کی ہماری قومی اسمبلی کی جو ہے ساری جو خرچہ ہے وہ 5 ارب سے ہو گیا 7 ارب روپیہ، لیکن اس میں ہمارا نہیں ہے، صرف یہ ہے یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، 1.5 سال میں اسپیکر صاحب نے 800 بندے نئے جو ہے قومی اسمبلی میں بھرتی کیے ہیں، جن بیچاروں کی کرسیاں بھی نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو اس کا بھی ہم پہ پڑتا ہے کہ یار MNAs کا آ رہے ہیں، حکومت کا آ رہی ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا اسپیکر صاحب سے کہ 800 بندے ٹھیک ہے جاب دیے، لیکن قومی اسمبلی میں اس کی گنجائش تھی یا نہیں تھی؟ میں صرف یہ کر لوں۔ دوسری پیپل پارٹی جو ہے سب مزے میں، میرے سینیٹر صاحب میرے لیے محترم ہے، میں معذرت کے ساتھ، لیکن جب یہ پہلی حکومت میں یہ کہہ رہے بجٹ میں ہم جو ہے ناراض ہیں، ہم بجٹ میں نہیں آئیں گے، لیکن جب یہ بیٹھ گئے تو میں یہ آپ کو کیسے ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں یہ مسلم لیگ ان کے ساتھ جب بیٹھ گئے تھے تو کوئی عوام کی بات ان لوگوں نے نہیں کی۔ انہوں نے فنڈ میں جو ہے بجٹ میں اپنے MNAs کے لیے فنڈ مانگا تھا، انہوں نے پنجاب میں DC اور کمشنر مانگے تھے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور اس بلاول صاحب نے کہا کہ پنجاب میں ہمیں دے، ہمیں پنجاب مریم صاحبہ نہیں مان رہی تھی، پھر اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ یار اگر آپ پنجاب میں انٹری چاہتے ہیں تو پھر DC ہمیں سندھ میں دے دے۔ اس نے بلاول صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے نام لے دیں، ہم اپنے نام لیں گے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیپل پارٹی نے، یہ جمہوریت بھی بہت ضروری ہے لیکن یہ ملک بھی بہت ضروری ہے، ان بیچاروں کی مجبوری ہے، ان کو زبردستی کوئی بٹا کے لے گیا، ورنہ مسلم لیگ تو مجھے پتا ہے اور میرے بھائی کو پتا ہے یہ حکومت بنانے کے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، ان کو زبردستی کہا گیا تھا، جس طرح راولپنڈی کی کمشنر صاحب سے زبردستی پریس کانفرنس کروائی، فرمائشی پریس کانفرنس،
اور اس کو پیغام دیا گیا اگر آپ حکومت نہیں بنائیں گے تو آپ کو اپوزیشن کی قابل نہیں چھوڑیں گے. پیپل پارٹی والوں بیچاروں کا کیا اختیار ہے؟ یہ تو صرف جو ہے فائدے لے رہے ہیں اور یہ صرف یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں, یہ باقی سارے فائدے یہ لے رہے. حکومت میں صدارت انہوں نے چیئرمین شپ لی, ابھی جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یہ لے رہے, اس کا تقسیم میں ہے اور ساری ملبہ جو ہے مسلم لیگ نون پہ پڑتا ہے. بیچاروں کا تو یہ اپنا چیف منسٹر نہیں لگا سکتے تھے, اپنا جو ہے اس طرح جیسے سینئر لوگ تھے جس سے ہم سیکھتے جس کو ہم سنتے, اس کی جگہ کسی اور نے فیصل واڑہ دیا اور فیصل واڑہ کا تو یہ بیچاروں کا اختیار کیا ہے؟ تو ووٹ دے گا, چاہے مہنگائی اور بھی بڑھے پھر بھی یہ لوگ دیں گے, اس کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ بات کہ ہم اس کی مخالفت کریں, میں صرف سے معذرت کے ساتھ آپ لوگ نہیں کرتے تھے. اگر آپ دل سے چاہتے یقین کریں یہ بجٹ نہیں پاس ہوتا. جس طرح آپ وہاں ڈی سی مانگتے تھے, جس طرح آپ پریزیڈنٹشپ مانگے, جس طرح آپ چیئرمین شپ مانگے, تو اگر آپ یہ بھی عوام کے لیے بھی کچھ مانگتے تو مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا. مجھے پتا ہے کہ پھر بھی مشکلات ہوتے لیکن کچھ ریلیف مل جاتا. تو یہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو حکومت یہ اتحادی جس طرح یہ ڈرامے کر رہے ہیں کہ یار ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ نہیں, یہ ایک چیز پہ جو ہے یہ سب اکٹھے ہو گئے, ایک چیز پہ ووٹ دیا. اور اس لیے ہم نے چیلنج کیا, ہم نے ووٹ چیلنج کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ پیپل پارٹی کی قیادت کس اس کے ساتھ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. تو یہ حکومت کسی اور کی, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو, انہوں نے جرنیلوں کو جو ہے جو ریٹائر جرنیل ہے ان کو بلٹ پروف گاڑی میں اس کو ٹیکس چھوٹ دی ہے. انہوں نے بیوروکریٹ کے لیے جرنیلوں کے لیے پراپرٹی میں ٹیکس چھوٹ دی ہے. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ ہم نے ریلیف کیا, ہم عوام جو ہے کو ریلیف دے رہے اور جو ہے اشرفیہ کا رہے. اشرفیہ کا ہم ایک چیز بتا دینا, ان جرنیلوں کے پاس ارب کروڑوں کس طرح آتے, کیا ضرورت ہے ان کی؟ اگر ملک اتنے ہم اپنی سیکیورٹی پہ اتنے اربوں لگاتے ہیں, اگر ملک اتنا انسیکیور ہے کہ ان کو بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومنا پڑتا ہے, تو یہ لوگ کیونکہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو فارم 45 کے ذریعے وہ وہی کرتے جو ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جنید اکبر صاحب آپ کا, سابق سینٹر تاج حیدر صاحب آپ کا, قمر السلام راجہ صاحب آپ کا, تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ جی. وقت کی کمی کی وجہ سے شیخ صلاح الدین صاحب سے آج گفتگو نہیں ہو سکی, کوشش کریں گے کہ کل انشاءاللہ ان کو پھر پروگرام میں دعوت دیں اور ان سے بھی بات کریں. ناظرین, ملک میں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں اس کا صحیح فیصلہ آپ کر سکتے ہیں, اور غریب کے لیے ایک وقت کی روٹی اس وقت کھانا اور اس کی ارینجمنٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو طاقتور حلقے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ جی ہم ہر چیز کو چلا سکتے ہیں, ان میں اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے انفارچونیٹلی کہ عوام اس وقت کس چکی میں پس رہے ہیں اور کن حالات سے گزر رہے ہیں, کس قسمہ پرسی کا شکار ہیں. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.